रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से जब लोग उनके ऊपर ईमान नहीं लाते थे तो आप कितना ज्यादा परेशान हो जाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, हमने आपको हक के साथ बशारत देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। यानी आप की बात पर जो लोग अमल करें, जो लोग आपकी बात को माने तो आप उनको जन्नत की खुशखबरी सुनाइए, और जो लोग आपकी बात ना माने, आपसे एराज करें, तो आप उनको डराइए। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि ए नबी, ये आपसे यहूद और नसारा हरगिज उस वक्त तक राजी ना होंगे जब तक कि आप इनके दीन को, इनके मजहब को कबूल ना कर लें। और अगर आपने अपने दीन को दांव पर लगाया, यानी थोड़ी सी ख्वाहिशात लोगों को खुश करने के लिए अगर आपने अपने दीन को दांव पर लगाया, तो याद रखिएगा कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी आपका वली और मददगार नहीं होगा, और उस वक्त अल्लाह ताला भी आपकी मदद नहीं फरमाएंगे। फिर उसके बाद उन्हीं यहूदियों में से कुछ लोगों की जो बाद में मुसलमान हो गए, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर मुसलमान जो बाद में इस्लाम ले आए, पहले वो यहूदी थे, फिर उनकी तारीफ कुरान ने की कि वो किस तरीके से कुरान को पढ़ते हैं जैसा कि उसका पढ़ने का हक है। उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उस पर अमल करते हैं, और जहां जन्नत का जिक्र आता वहां पर अल्लाह से जन्नत का सवाल करते हैं, और जहां जहन्नम का जिक्र आता वहां पर अल्लाह की पनाह मांगते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, ऐ औलादे याकूब, मैंने जो नेमतें तुम पर इनाम की हैं उन्हें याद करो, और मैंने तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दे रखी है। यहाँ पर उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अफजलुल आलमीन की फजीलत बनी इसराइल को हासिल थी, लेकिन उनके मासियत की इर्तिकाब की वजह से अल्लाह ताला ने उनसे ये फजीलत छीन ली और उम्मत मोहम्मदिया को खैर उम्मत के लक़ब से नवाजा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बनी इसराइल को अपना वो इनाम याद दिला रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने बतौर इनाम इन पर की थी। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बे इंतहा इनामात किए थे। तो वो एहसानात अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं, और ये भी फरमा रहे हैं कि मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी, यानी तुमसे बेहतर कोई और उम्मत नहीं बनाया था मैंने उम्मत मोहम्मदिया से पहले, लेकिन तुमने उसकी कदर ही नहीं की। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्उन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। उस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फायदा ना पहुंचा सकेगा, ना किसी शख्स से कोई फिदिया कबूल किया जाएगा, ना उसे कोई शफात देगी, नफा देगी, और ना उनकी मदद की जाएगी। यहाँ पर कयामत के दिन का जिक्र किया जा रहा है कि ए बनी इसराइल, तुम उस दिन यानी रोजे कयामत को याद करो जिस दिन कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, कोई भी ना कोई नफा पर, कोई नफ्स एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएगी, कोई किसी का सिफारिशी नहीं बन पाएगा, कोई किसी की शफात नहीं कर पाएगा, और ना ही वहां पर कोई फिदिया कबूल किया जाएगा कि देकर, फिदिया देकर अपनी अजाब से अपनी जान छुड़ा ली जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो उस दिन से तुम डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। सूरे अबस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फैजा जाअतिस साखा, और जब कान को बहरा कर देने वाली कयामत आ जाएगी, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह, तो उस दिन आदमी भागेगा अपने भाई से और अपनी माँ से और अपने बाप से और अपनी बीवी से और अपनी औलाद से। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युगनीह, उनमें से हर एक को उस दिन ऐसी फिक्र दामनगीर होगी जो उसे बेपरवाह बना देगी। यानी रोजे कयामत किसी को भी अपने रिश्तेदार की, अपने माँ बाप की, अपने बाल बच्चों की, अपने किसी को भी परवाह नहीं होगी। सबको बस अपने नफ्स की पड़ी होगी, सबको सिर्फ अपने जान बचाने की फिक्र लाहक होगी। तो अल्लाह ताला उस दिन से डरा रहे हैं कि ए बनी इसराइल, तुम उस दिन से डरो जिस दिन कोई भी नफ्स किसी के काम नहीं आएगा,
کوئی بھی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی بھی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، تو تم اس دن کو یاد کرو، اس دن سے ڈرو اور تم یہ معصیت کا ارتکاب مت کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ یہاں پر لفظ کلمات آیا ہے، تو لفظ کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج اور نار نمرود، ہجرت اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کرنا، یہ تمام آزمائشیں، یہ تمام امتحانات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لیے اور ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں فرمایا کہ میں تمہیں امام الناس، لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اسی لیے آج چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور ان کو ایک محترم شخصیت کی طرح دیکھتے تھے کہ بہت ہی محترم شخصیت ہے۔ آج یہود اور نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ان کے دین پہ نہیں چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں ان کو امام الناس بنا دیا، لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قال ومن ذریتی، کہ اے اللہ میری اولاد کو، یعنی آپ نے مجھے تو امام الناس بنا دیا لیکن میری اولاد کا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے نبوت اور کتاب کو اس کی اولاد میں سے کر دیا۔ یعنی جتنے بھی نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی کتابیں آئیں وہ سب اولاد ابراہیم کا سلسلہ رہی ہیں۔ اور لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر یہ وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ اے ابراہیم اگرچہ تم بہت زیادہ شان و شوقت والے ہو اور اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی قدر و منزلت ہے، تمہارا بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی ظالم ہوگا، کوئی مشرک ہوگا، کوئی ناخلف ہوگا تو پھر اسے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیغمبر زادگی کی جڑ کو ہی کاٹ دیا کہ اگر نافرمانی کرنے والا، اگر وہ آپ کا اولاد بھی ہوگا تو اس کو بھی، یعنی جو ایمان اور عمل صالح پر عمل نہیں کرے گا اور وہ چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو تو اس کو بھی عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کے اولاد ہیں تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے عذاب سے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ آپ کی اولاد بھی نافرمانی کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے، جو کہ خانہ کعبہ کے پہلے بانی ہیں، سب سے پہلے آپ نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر کرائی، تو یہاں پر بیت اللہ کی یعنی خانہ کعبہ کی دو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثابۃ للناس، کہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے۔ اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، یعنی جو بھی شخص ایک بار بیت اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے چاہے وہ بیت اللہ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ تیبارہ سہ بارہ بار بار وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے اور اللہ کا گھر دیکھے، اور اس سے اس کو تسکین بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اس کا ایسا نہیں ہے کہ ایک بار دو بار دیکھ لیا تو پھر اب اس کا من نہیں کرتا کہ نہیں اب نہیں جانا ہے،
بلکہ اس کا شوق اور بھی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں رکھی ہے۔ اور دوسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وہ امن کی جگہ ہے، یعنی وہ وہاں پر کسی دشمن کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ اسی لیے زمانے جاہلیت میں لوگ حدود حرم کا احترام کرتے ہوئے اگر ان کے سامنے کوئی ان کا جانی دشمن بھی آ جاتا تھا تو وہاں پر اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس احترام کو باقی رکھتے ہوئے اس کی مزید توسیع اور تاکید فرما دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات ہیں۔ اور اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، اور جو بھی کوئی شخص حج کرنے یا پھر عمرہ کرنے جاتا ہے تو دوران طواف بآسانی اس پتھر کو دیکھ سکتا ہے، اور طواف کرنے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو، یعنی میرے گھر کو ان تمام لوگوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ابراہیم علیہ السلام، جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی دعائیں سب اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے سب قبول فرمائی، اور یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہو گیا۔ یہاں پر امن اور سکون ہے، اور یہ وادی غیر ذی زرع ہونے کے باوجود، یعنی ایسی وادی جہاں پر کھیتی باڑی بالکل بھی نہیں ہو سکتی، بالکل ریگستان ہے، وہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، لیکن وہاں پر دنیا بھر کے پھل فروٹ وہاں پر موجود ہیں، اور الگ الگ طریقے کے غلے اور اناج بھی موجود ہیں، جسے دیکھ کر انسان جو ہے وہ حیرت و تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کافروں کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، میں اس کے ساتھ کافروں کو بھی یہ تمام چیزیں دوں گا، تھوڑی چیزیں ان کو بھی دوں گا، ان کے لیے بھی فراوانی کروں گا، اور لیکن پھر میں انہیں آگ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور یہ جگہ جو ہے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر جہنم کا جب ذکر کیا تو وہ بئس المصیر، بہت زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، یہ بیان فرمائے کہ وہ جہنم جو ہے بہت ہی بری جگہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنے بار یہ فرمایا کہ جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، تو جب رب العالمین نے جس نے بنائی ہے جہنم کو، جب وہ فرما رہے ہیں کہ وہ کتنی بری جگہ ہے، تو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی بری جگہ ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔